रहमान रहीम, मैं आपका गेस्ट और रिजी की तरफ से सैयद निजामुद्दीन सैयद आपकी खिदमत में हूँ। मैं इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपको इस वक्त की कोरोना वायरस की सूरत हाल जो यूरोप में और अमेरिका में मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है उसकी स्टैटिस्टिक बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जनवरी इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोरोना वायरस जो जनवरी के अवाइल में शुरू हुआ था चाइना से, वहां पे तकरीबन काबू पाया जा चुका है कोरोना वायरस पे, लेकिन बाकी दुनिया में ये बहुत तेजी से फैल चुका है। आज के और अभी के आदाद शुमार के मुताबिक 6,84,825 लोग हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, और रोजाना के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त 21,000 यानी आज के दिन 21,743 लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो इस वायरस के से में मुब्तला हो चुके हैं, और आज पूरी दुनिया में 1,325 अमवात हुई हैं जो इस वायरस की वजह से हुई हैं। ये वो तादाद है जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में रजिस्टर्ड की गई है जो ऑनलाइन मौजूद हैं, जिसमें थर्ड वर्ल्ड में मौजूद अस्पतालों की तादाद बहुत ही कम है। इसके अलावा जब हम आगे देखते हैं तो यूएसए में, वैसे जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज करा, 1,24,356 लोग बीमार हुए, जिनमें न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा लोग बीमार हैं, जिसमें 53,455 लोगों के इस वक्त बीमारी की असरात जाहिर हो चुके हैं, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर लोगों की अमवात वाक़ हो रही हैं, और अब तक के मरने वाले लोगों में 883, इटली दूसरा सबसे मुतासिर होने वाला मुल्क है, जिसमें टोटल तादाद जो इन मरीजों की वो है वो तकरीबन 92,000 लोग हैं जो इस मूजी मर्ज का शिकार हुए हैं, और यहाँ पे मरने वाले लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें तकरीबन 10,000 लोग 10,030 लोग इस वक्त के आदाद शुमार के मुताबिक इस मूजी मर्ज का शिकार हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास चाइना आता है। चाइना में 81,000 लोग अभी तक इस मूजी मर्ज का शिकार हुए हैं, और मरने वालों की तादाद 3,300 है। ये बात हमारे सामीन को बताना चले, सबसे पहले चाइना ही इस मर्ज की अलामतें जाहिर हुई थी, इस खिलाफ जद्दोजहद की, और इस मर्ज को बेहतर तरीके से काबू पाया। जर्मनी में हम जहां से ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, इस वक्त 78,000 लोग इस मूजी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, और रोजाना की बुनियाद पर मरने वालों की तादाद इस वक्त 455 है। यहाँ एक कोलून के करीब से मोहतरम तनवीर साहब, जिनका इसमें दावत दिया। तनवीर साहब, आप बताएंगे कि आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? जी, मैं कोलोन के मेन सिटी में बैठा हुआ हूँ इस वक्त, और यहाँ पर जो है तकरीबन हर चीज़ ही लॉकडाउन हुई हुई है, और ये मैं मेन सिटी, ये नॉर्दर्न वेस्टफालन जिसका आपने भी जिक्र किया, जिस सूबे का, उसका ये एक बहुत बड़ा शहर है कोलोन, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम आपके दूसरे इस प्रोग्राम के मॉडरेटर मोहम्मद मुबीन साहब को भी दावत देंगे कि वह प्रोग्राम को बाकायदा तौर से शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी जानिब से सलाम अर्ज है, अस्सलाम वालेकुम। और मनकुलात की तरफ से हमारा ये प्रोग्राम हमेशा की तरह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे मेहमान, जिस तरह अभी जनाब निजामुद्दीन सैयद ने जिक्र किया, तनवीर अहमद ने हमें ज्वाइन कर लिया है कोलोन से, नॉर्दर्न वेस्टफालन जर्मनी का सूबा, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करने लगे हैं जनाब शकील अनवर कमाल, कराची में मौजूद हैं। और हमारे प्रोग्राम का आज का टॉपिक है कि कोरोना वायरस के बाद होने वाली तब्दीलियां, दुनिया किन किन जहतों में तब्दील हो जाएगी आज, क्योंकि माहिरीन इस बारे में अपनी अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। इस बात पर तो सब मुत्तफिक हैं कि दुनिया अब वो नहीं रहेगी जो कोरोना वायरस से पहले थी,
اور اسی لیے ہم اس کو ہم زمانہ قریب میں دیکھ چکے ہیں کہ 9/11 کے بعد دنیا وہ نہیں رہی بہت سارے ایسپیکٹس میں جو 9/11 سے پہلے تھی. تو اس بارے میں ہم اپنے پہلے مہمان کو دعوت دیں گے، جناب تنویر احمد صاحب، وہ اپنے رائے کا اظہار کریں. تنویر صاحب. جی تھینک یو مبین. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ دنیا کافی چینج ہو چکی ہے اور ہو جائے گی. جس دنیا کو ہم جانتے تھے جنوری تک، وہ دنیا اب کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گی. ہر چیزیں چینج ہوں گی، اور صرف انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی. سب سے امپورٹنٹ بات جو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے گروتھ کے نام پر اس قدر انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے لاسٹ 30-40 ایئرس کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ملکوں میں جہاں کبھی بارش نہیں ہوئی وہاں بارش ہونی شروع ہو گئی، جہاں کبھی گرمی نہیں تھی وہاں پہ ابھی 30-40. لاسٹ ایئر کولون میں ٹیمپریچر جو 42 تک گیا ہے. تو دنیا کافی ڈس بیلنس ہوئی ہوئی تھی. اور یہ کورونا میرے خیال سے تو اس کو میں ایک گفٹ کے طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں لوگوں کے پاس اب ٹائم ملا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے تھے. صرف فرینکفرٹ ایئرپورٹ سے لاسٹ ایئر جیسا مبین آپ نے بھی بتایا تھا، مور دین 70 ملین لوگوں نے سفر کیا ہے. تو ہم نے جہاز، گاڑیاں اس طریقے سے انوائرمنٹ کو اس قدر نقصان پہنچا دیا ہے کہ یہ ہونا ضروری تھا. اب جس جانب ہم بڑھ رہے تھے وہاں پہ بھی لگ گئی ہے بریک، اور اب ہمیں ٹائم ہے سوچنے کا کہ ہم کر کیا رہے تھے، ہم جا کہاں رہے تھے، اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا تھا. اور ہر اسینشیل چیز دنیا میں جس کی ضرورت ہے ہمیں، وہ آج بھی کھلی بھی ہے. اگر ایک ٹی شرٹ کی دکان نہیں کھلی یا ایک ٹیکسٹائل کی شاپ نہیں کھلی تو وہ اسینشیل نہیں ہے، کیونکہ ہر کے گھر میں اتنے کپڑے موجود ہیں، اتنی چیزیں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. میں اپنی بات کروں، میرے پاس 4-6 شرٹیں پڑی ہوئی ہیں جو میں نے ابھی تک کھولی بھی نہیں ہے، جو میں 6 مہینے پہلے خریدی تھی. ہر چیز کا اوور فلو ہو چکا تھا، اوور ریٹڈ، یعنی کہ اوور ہیٹڈ، سب ایک ساتھ ہو چکا تھا. اس وجہ سے ہر اسینشیل چیز، میڈیکل اسٹور کھلا ہے، ہاسپٹل کھلا ہے، خریداری ساری گروسری مارکیٹس کھلی ہوئی ہے. اگر ریسٹورینٹ بند ہوا ہے ٹھیک ہے، اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا نقصان ہے، لیکن اس ریسٹورینٹ یا کافے یا شاپس کچھ بند ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم مر نہیں جائیں گے، نہ دنیا کو کچھ اتنا بڑا نقصان ہوگا. لیکن جیسے میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب، اس میں لکھا ہوا تھا کہ چائنا نے منگولائی کا تقریباً 40% جو جنگلات ہیں وہ ختم کر دیا ہے. اس طریقے سے ہم نے انڈسٹریلائزیشن کر کے انوائرمنٹل کو، دنیا کو، جنگلات، پانی، آپ نے بھی پڑھا ہوگا مبین بھائی کہ وینیٹش کے اندر پانی اب صاف نظر آ رہا ہے، کہ وہاں پہ نظر آ رہی ہیں، نہریں صاف ہو گئی ہیں. تو میرے خیال سے یہ دنیا بہت ضروری ہو چکا تھا، یہ آیا ہے. اب ہم لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی چیزیں کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے تھے، کیا کر رہے تھے. اب صرف اور صرف گروتھ اور کے چکر میں ہم جب دنیا ہی نہیں رہے گی تو اتنا ہائی ٹیک، اتنی ترقی کا فائدہ کیا رہے گا. بہت اسی شکریہ لیے تنویر بھائی. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں ایک خیر کا بھی پہلو ہے. جو دنیا اس وقت اتنی پینک ہو چکی ہے، دنیا اتنی پریشان ہے کہ اتنی اپنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی وہ اس وائرس کا کیور نہیں کر پا رہی ہے، اس کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے. تو اس میں ایک خیر کا پہلو بھی موجود ہے کہ اس وقت بند ہے، انڈسٹریز بند ہیں، فلائٹ اور گاڑیوں کا جو آمد و رفت ہے وہ اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ سے وہ جو پوری پولوشن، اگر آپ دیکھیں آرٹیکل ابھی میں صبح پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق آٹومیٹیکلی کیونکہ یہ انڈسٹریز بند ہیں، جہاز اس طرح سے نہیں اڑے جس طرح اڑتے تھے، تو اوزون لیئر جو اوپر ہے جو بالکل ڈیمیج ہو چکی تھی وہ اس وقت آٹو ریپیئر پہ جا چکی ہے اور بہت زیادہ ریپیئر ہو چکی ہے. تو اس وقت اگر آپ باہر نکلیں تو آپ کو ایک ہوا میں کشادگی سی، ایک ہوا میں تازگی سی محسوس ہوگی. یہ اس بات کا مقصد ایک پروف بھی ہے کہ انوائرمنٹ بہتر ہو رہا ہے پچھلے 2 سے 3 ہفتے میں. اور اگر اس چیز کو آگے لے کے چلا جا رہا ہے، اگر جس طرح آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہم اور کے اوپر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
اس بات کو سوچے بغیر کہ آیا ان ضروریات ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں. تو اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اکنامک، اگر ہم کہیں کہ یہ انوائرمنٹ تو ٹھیک ہو جائے گا، کیا جو اکنامک ڈیفیسٹ ہو، جو اکنامک ہیزرڈ ہوگا پوری دنیا میں گلوبلی، اس سے کس طرح سے نمٹا جا سکے گا؟ آج ہی کی خبر ہے کہ ایسن کے وزیر تجارت نے، وزیر معاشیات نے اسی کورونا کے اکنامیکل پریشانی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جناب تنویر بھائی؟ دیکھیں جو ایسن کا ڈاکٹر تھومس شیفر نے خودکشی کی ہے، وہ اگر آپ کو پتا ہو تو جتنی بھی کومیک کا اسکینڈل چل رہا تھا وہ ڈاکٹر تھومس شیفر ہی نے نکالا تھا. سوئٹزرلینڈ سے جتنی بھی ٹیکس چوروں کی سی ڈیز کا جو پورا معاہدہ ہوا تھا، جو اس نے اپنے ایجنٹ دے کے وہ سی ڈیز حاصل کی تھی، وہ بھی ڈاکٹر تھومس شیفر ہی نے کیا تھا. تو یہ ڈاکٹر تھومس شیفر کو کافی دھمکیاں پہلے سے آ رہی تھی، اور کس وجہ سے انہوں نے خودکشی کی یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے یہ اپنا کورونا کے چکر میں، جب پوری جرمن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جتنا جس کو ضرورت ہے ہم وہ اتنا پیسہ دیں گے، یہاں پہ گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو میرے خیال سے تو ان کی خودکشی کا مقصد، ڈاکٹر تھومس شیفر کا مقصد یہ کورونا کرائسس نہیں تھا. اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں دوسرے تو انہوں نے مہلکات ہیں. ہاں ان کے پچھلے 2-3 سالوں میں انہوں نے جو کیا ہے، ڈاکٹر ہیسن کے اندر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کومیکس کی اسکینڈل جو چل رہا ہے، جس میں بلینز کے یورو کی اسکینڈل ہے، جو ٹیکس بچایا گیا، چوری کیا گیا، جس میں ٹاپ لائر، ٹاپ بینکر، ٹاپ پولیٹیشین سب انوالو تھے. تو یہ تو ایک الگ پہلو ہے. لیکن جو اکنامی کی بات کر رہے ہیں، اگر اکنامک، مجھے تو نہیں لگتا کہ اکنامکلی کوئی بہت بڑا اسکینڈل آئے گا یا پرابلم آئے گی، کیونکہ آپ کتنا گروتھ آپ کریں گے، 1 2 4، کہیں نہ کہیں تو بریک لگے گی نا دنیا کو. ہر 20 سال کے بعد، 15 سال کے بعد آپ کو بریک چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ کیپٹلزم اور فری مارکیٹ میں بڑا فرق ہے. ابھی ہم کیپٹلزم کے دور میں، اور اس میں جو ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر 2 مہینے دکانیں وغیرہ بند ہوگی تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہاں جو اوور ریٹڈ جو چیزیں ہیں، جو جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر وہ بند ہو جائے، اگر 50 ٹیکسٹائل کی شاپس ہیں، ان میں سے ضرورت ہمیں 10 کی ہیں، 30 بند ہو جائے تو ہم پہ فرق تو نہیں پڑے گا نا. نہ حکومت پہ 90s میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، اس وقت بھی جرمنی کی گورنمنٹ موجود تھی، اس وقت بھی ہر چیزیں چل رہی تھی. ہر چیز کا آپ فرینکفرٹ اٹھا کے دیکھیں، کتنی زیادہ چیزیں کھل گئی ہیں، آدھی سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک میں مثال دیتا جاؤں کہ اگر فرینکفرٹ میں روزانہ شام کو 50,000 لوگ کھانا کھانے ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، اور ریسٹورنٹ کھل جائے جہاں پہ سیٹیں لگ جائے 1 لاکھ لوگوں کی، تو 50,000 تو ہر شام کو خالی رہے گا نا. اور جو خالی ہے انہیں بھی بجلی، گیس، پانی تو خرچہ کر کے انوائرمنٹل، ہر اکنامک جو ہے فیوچر کی، وہ بہت زیادہ انوائرمنٹل سے ریلیٹڈ ہوگی. ہر چیز جو ہے وہ فیئر ٹریڈ اور دنیا کی، یعنی کہ جب دنیا کے ہم ہی نہیں رہیں گے تو اکنامی کا کیا کرنا. بہت شکریہ، بہت آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے کہ انسانی زندگی کو بچانا اس وقت زیادہ ضروری ہے بنسبت اکنامی کو. میرا خیال ہے ہمیں جناب کراچی سے شکیل انور کمال صاحب جوائن کر چکے ہیں. ہم ان کی طرف مبین بھائی ہمارے ساتھ قمر صاحب ہے اسپین سے، علی کانت قمر شامل کیا ہے، وہ اسپین علی کانت. تو ہم پھر ان کی طرف چلتے ہیں. جناب قمر الدین صاحب اسپین علی کانتے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہ ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. سب سے پہلے ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قمر بھائی آپ خیریت سے ہیں اسپین میں؟ جی ہاں الحمدللہ. جی ہاں. ہمارے آج کا پروگرام ہے کہ دنیا کرونا وائرس کے بعد کن جہتوں میں چینج ہو. جس طرح سے 9/11 کے بعد دنیا بہت ساری ایسپیکٹس میں چینج ہو گئی، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ دنیا کس طرح سے چینج ہوگی کرونا وائرس کے بعد. ہمارے پہلے گیسٹ جناب تنویر احمد کا کہنا تھا کہ بہتر ہے وہ کرونا کو ایک گفٹ کی طرح دیکھتے ہیں، کہ جس طرح سے انوائرمنٹ، ہم گروتھ کے نام پہ انوائرمنٹ کو کل کرتے چلے جا رہے تھے. اب پچھلے 2-3 ہفتے سے پروڈکشن رکی ہوئی ہے، فلائٹ آپریشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ چیز انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہے. اور جو دنیا کے مقتدر کیپٹلز ہیں، سمجھ لیجئے واشنگٹن ہو گیا،
10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہو گیا، فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا، اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اب سوچنے پہ مجبور ہوں گی کہ ہم کس رخ پہ جا رہے تھے اور ہمیں آگے کیا رخ کرنا چاہیے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. میں ریگی سے ذرا سا درخواست کروں قمر صاحب سے کہ پہلے وہ اس وقت علی کانتے میں ہیں موجود، جو کہ بہت زیادہ افیکٹڈ علاقہ ہے، وہاں کی صورتحال آنکھوں کا حال بیان کریں، پھر اس کے بعد جو ہے مبین بھائی کے سوالات کا جواب دیں. شکریہ. جی السلام علیکم سب بھائی لوگوں کو جو اس پروگرام میں شامل ہیں. تو اسپین میں ہوں میں، الیکانتے میں. تو الیکانتے بھی یہ جو ہمارا پروونس ہے تقریباً 4,500 اس میں بھی انفیکٹڈ ہیں، اور مور دین 100 اس میں جو نا ڈیتھ بھی ہو چکی ہیں. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے 4 یا 5 نمبر پہ پورے اسپین میں ہے، اور کافی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اب گراف تھوڑا ڈاؤن ہونا شروع ہوا ہے انفیکٹڈ پرسنس کا. لیکن وہ تو آپ نے خبروں میں سنا ہی ہوگا کہ جو انہوں نے امپورٹ کری تھی کٹس جو تھیں کرونا کو چیک کرنے کے لیے، وائرس کو چیک کرنے کے لیے، وہ ڈیفیکٹڈ تھی. تو اس کی وجہ سے تھوڑا کرائسس ان کے پاس اور بڑھ گیا. تو لیکن اب یہ کنٹرول میں ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، آپ کا کہنا یہ ہے؟ جی ہاں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لوگ اب یہ کہ لوگ بہت کوپریٹ کر رہے ہیں، اور پولیس کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے. سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ ڈاکٹر اور نرسز وغیرہ جو ہیں، تو ہر یہاں پہ اسپین میں شاید دیکھا آپ نے کہ رات 8 بجے جو ہے نا سب لوگ گرلی میں کھڑے ہو کے ان کو جو ہے اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کی ایفرٹس کو، ڈاکٹرز کی، نرسز کی، پولیس کی، اور جو ایمرجنسی جو فائر بریگیڈ وغیرہ ہے، جی ہاں پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، ان سب کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تو رات 8 بجے کے قریب جو ہے نا ایگزیکٹلی 8 بجے سب لوگ اپنی بالکونی میں آتے ہیں اور ان کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرتے ہیں تالیاں بجا کے اس کو کر کے. تو یہ کہ حالات ٹف ہیں، لیکن یہ کہ اب تھوڑا سا یہ کہ متضاد رائے ہیں کہ یہ گرمی سے جاتا ہے نہیں جاتا ہے. لیکن یہ کہ پچھلے 2 ہفتے جو تھا موسم بہت خراب تھا، آل اوور دی یورپ ہی تھا. تو اب یہ کہ موسم میں بھی تھوڑی بہتری آ رہی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب بہتری کی طرف جائے گا. لیکن کل کا یہ تھا کہ شاید وہ کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے اور لاک ڈاؤن کرنے کا، اینڈ آف اپریل تک. صحیح. قمر صاحب کا میں تعارف اشتہار سے بھی کراتا چلوں کہ انہوں نے سب سے پہلے علی کانتے میں جو سوشل ورکرز ہیں جو اس مشکل وقت میں وہاں پہ مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے سینیٹائزر اور ماسک دیں اور ان کو پہنچائیں. اس کے بارے میں ذرا قمر صاحب ذرا روشنی ڈالیے گا. جی ہاں، جب میں ابھی اصل میں پاکستان گیا ہوا تھا، پاکستان سے واپس آیا تو مجھے کرائسس کا تقریباً جب پاکستان سے نکلا ہوں تو اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسپین میں تو یہ بہت بری حالت ہونے ہیں. تو جب آگے میں نے یہاں دیکھا تو سینیٹائزر وغیرہ بھی نہیں تھے، ماسک بھی نہیں تھے. تو وہ میں نے اپنے طور پہ امپورٹ کیے، کچھ اٹلی سے کیے، کچھ پولینڈ سے کیے، اور وہ جا کے پھر میں نے ان کو یہاں پہ لوکل پولیس والوں کو دیا. تو لوکل پولیس والوں کو دیے تو وہ میرا خیال ہے شاید میں پہلا ہی بندہ تھا الیکانتے میں جس نے سب سے پہلے ڈونیٹ کیا تھا. تو وہ ان کا بڑا اصرار آیا کہ نہیں جی ہم اس کو جو نا پبلش کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پبلش بھی کیا اس کو. لیکن ابھی تک ان کے جو نا تھینک یو کے میسیجز مجھے واٹس ایپ پہ آتے رہتے ہیں، اور اس میں فیس بک کے تھرو بھی جہاں انہوں نے پبلسٹی کی. تو وہ ہے. تو یہ اس میں ہم اپنے تمام بھائی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے ہم پاکستانی ہیں، ہم وہاں پیدا ہوئے، وہاں پلے بڑے، وہاں ہوئے، لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک کرائسس کا وقت ہوتا ہے. تو جہاں پر بھی، کیونکہ میرے پاس ٹو بی ویری فرینکلی کہ میرے پاس بڑا وہ چل رہا تھا، کیونکہ آپ یورو کو کنورٹ کر کے روپی میں دیکھو تو ایک بگ اماؤنٹ تھی وہ. تو وہ کافی چلتا رہا میرے دماغ میں کیلکولیشن کہ یار پاکستان میں بھیجوں گا اتنا ہوگا، یہاں ہوگا اتنا ہوگا. لیکن پھر فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کر کے کہ نہیں جی آپ اسپین میں رہ رہے ہو، اسپین میں کھا پی رہے ہو، آپ کے بیوی بچے یہاں پہ ہیں، سب کچھ یہاں پہ، تو اس ملک کا بھی آپ کے اوپر قرض ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس ملک میں بھی جتنا کوپریٹ کریں آپ. تو یہ سوچتے ہوئے میں نے یہ اسٹیپ لیا تھا. میرے بعد میں سب ہاں بھی ہے. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے کہ مان ہے کیا ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. تو اس میں آگے بڑھ تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہماری ایفرٹ تمام انسانوں کے لیے ہونی چاہیے. اس میں مذہب کی اور مسلک کی تخصیص نہیں. جی ہاں بالکل بالکل. اچھا واپس اپنے سوال کی طرف چلیں گے کہ دنیا کورونا وائرس کے بعد کس لحاظ سے کس طرح سے چینج ہوگی، اس بارے میں آپ اپنے کچھ رائے. کورونا کے بعد اس میں دیکھیں سر بڑی متنازع اطلاعات ہیں کہ یہ شاید
रीबैक दोबारा वापस आए गर्मी सर्दी के मौसम में, और अगर इंशाल्लाह वैसे उम्मीद है कि इसकी जो है वैक्सीनेशन तैयार हो जाएगी, उम्मीद है। लेकिन ये कि अब थोड़ा सा लोगों को जो ग्लोबलाइजेशन है, या तो बहुत ज्यादा एक होंगे, सारा वर्ल्ड पूरे जो है हर तौर पे सब में एका होगा, या फिर बहुत ज्यादा जो ना डिफरेंसेस आ जाएंगे। अच्छा, ये तो एक पॉलिटिकल लाइन हुई ना, इकोनॉमिकली या और किन जगहों में आप देखते हैं कि तब्दीलियां रूनमा होंगी? देखिए जी, इकोनॉमिकल वे में जैसे मैं यूरोप में हूँ, तो यूरोप का मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने भी खुद सुना होगा खबर कि ये 7.5 लाख मिलियन यूरो जो है यूरोपियन यूनियन ने जो है सारे यूरोपियन शेंगन के जो स्टेट्स हैं उनको दिए हैं। तो आने वाले 2-3 साल में तो पैसों की रेल पेल होगी, ठीक है जी, कोई इतना जो ना डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन जो ममालिक के लोग जो लेंगे वो क्रेडिट्स लेंगे, अगर उसको यूटिलाइज करते हैं मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको खाने पीने के बजाय